हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अपने ड्रामे का एपिसोड 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था एपिसोड 3 में। जलाल आयशा को जब घर लेकर जाता है तो उस पर चीखना चिल्लाना और अपनी जुनूनियत का असर दिखाता है। उसको अपने पिस्तौल से डराते हुए उसे डराता है, धमकाता है, जिसकी वजह से वो डर कर बेहोश हो जाती है और ये अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर वक्कास के गार्ड्स वक्कास के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं, उनको अच्छे से मारते हैं और फ़ोन में लत पर छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ। वक्कास के सर से खून तेज़ी से निकल रहा होता है कि शाहिदा और मरियम अंदर आते हैं। उफ मामा, कितनी सर्दी है और भाई भी हमें लेने नहीं आए। लेने दें ज़रा। फिर मरियम अपनी धुन में बोलती हुई चली आ रही थी कि किसी चीज़ के टकराने से गिर जाती है। कितनी दफ़ा कहा है कि देख कर चला करें, लेकिन नहीं, गिर गई ना, उठ जा। शाहिदा मरियम को डांटते हुए मरियम को उठाने लगती है कि वक्कास की खून में पड़ी बॉडी देखकर चिल्लाती है और मरियम शाहिदा को चिल्लाता देखकर इनका ताक़ुब में देखती है और फिर मरियम चिल्लाकर वक्कास को पुकारती है, भाई भाई क्या हुआ है आपको। अपनी आंखें खोलें प्लीज़ भाई, अपनी आंखें खोलें, क्या हो गया है। वहाँ एम्बुलेंस को कॉल करती हुई मामा, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। और फिर मरियम एम्बुलेंस को कॉल करके वक्कास के पास जाती है और शाहिदा वक्कास को जगाती है, वक्कास बेटा ये कैसे हो गया, किसने मेरे बेटे का ये हाल किया, अल्लाह गारत करे इन लोगों को। वक्कास मेरा बच्चा, उठ जा। शाहिदा वक्कास के चेहरे पर अपने दुपट्टे से खून साफ करती हो रो रही थी और इन लोगों को बद्दुआएं दे रही थी। इतने में एम्बुलेंस आकर वक्कास को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और साथ मरियम और शाहिदा भी चली जाती हैं। वक्कास को जल्दी से आईसीयू ले जाते हैं। करो में क्या दिल का जो तो याद आए, अकल हारे बाजी जो तू याद आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवारें डालूं, यकायक गिरें वो जो तू याद आए। अर्ज़ बादलों से रहे एक मेरी, ढके चाँद को वो जो तू याद आए। डॉक्टर, इनकी हार्ट बीट कम हो रही है। वक्कास की हार्ट बीट कम हो गई थी, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसका बचना नामुमकिन था। दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी। 1 2 3 डॉक्टर वक्कास को शॉक दे रहे थे कि हार्ट बीट वापस नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर, इनकी तो धड़कन रुक रही है, लगता है इनका बचना नामुमकिन है। अचानक वक्कास की हार्ट बीट बंद हो जाती है और मिशन में सीधी लाइन आ जाती है और डॉक्टर अपना मास्क उतार कर बाहर आते हैं। वक्कास वक्कास बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो मेरी जान। वक्कास एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रो रहा था और फिर एक रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती है और वक्कास अपने हाथ चेहरे पर रख लेता है। इस रोशनी में किसी अपनी की आवाज़ सुनकर अपने चेहरे से हाथ हटाता है और रोशनी आहिस्ता मंधम हो जाती है। एक शख्स सफ़ेद लिबास में इसके पास आता है और फिर इसके सामने बैठकर पूछता है, वक्कास बेटा तुम क्यों रो रहे हो मेरी जान। वक्कास इस शख्स को देखकर इनके गले लग जाता है और रोने लगता है। पापा, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर, मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। वक्कास इनके गले लगकर इनसे शिकवा करता है, मेरे बच्चे, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था बेटा, पर तुम यहाँ क्यों ज़िद कर के बैठ गए हो। ऐसे करने से तो मसले हल नहीं होते। बेटा, इनका डटकर मुकाबला करो, तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। वो इनके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं पापा, मैं आपका बहादुर बेटा नहीं हूँ। मैंने आयशा को बहुत दुख दिया है, इसका किसी बात का एतबार नहीं किया। पापा, अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है।
بہت دور، وقاص روتے ہوئے بتاتا ہے۔ بیٹا تم نے اس پر اعتبار نہ کر کے لوگوں کی باتوں پر اعتبار کیا۔ اگر تم اس کا اعتبار کرتے، اس کی حفاظت کرتے تو تم دونوں آج اتنی اذیت میں نہ ہوتے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں، ہاں پاپا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ آج عائزہ اتنی اذیت میں ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وقاص ان کے گلے لگتے ہوئے کہتا ہے، ڈاکٹر بھائی کیسے ہیں اب؟ مریم ڈاکٹر بھائی کیسے ہیں اب؟ مریم ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر ان سے پوچھتی ہے اور شاہدہ بھی ان کے پاس آ کر پوچھتی ہے، شاہدہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ میرا بیٹا کیسا ہے؟ شاہدہ اس میں پوچھتی ہے۔ I'm sorry ہم اس کو بچا نہیں پائے، ڈاکٹر افسوس سے کہتے ہوئے چلے جاتا ہے اور شاہدہ وہیں بینچ پر گنڈنگ کے انداز میں بیٹھ جاتی ہے اور مریم روتے ہوئے اندر جاتی ہے۔ بھائی آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بھائی پلیز واپس آ جائیں، ہمیں ضرورت ہے آپ کی، بھائی۔ مریم وقاص کے سینے پر مکے مارتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو بیٹا تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے آج تک کوئی نہیں مر گیا ہے، مریم اور شاہدہ کو تمہاری ضرورت ہے، بس اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پاپا آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے پاپا۔ وقاص ان کو جاتا ہوا دیکھ کر ان کے پیچھے جاتا ہے کہ اچانک ایک تیز روشنی آتی ہے اور پھر اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بھائی اٹھیں پلیز، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ مریم اس کے سینے پر مارتے ہوئے نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ اچانک وقاص کی ہارٹ بیٹ چلنے لگتی ہے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے۔ بھائی آپ زندہ ہیں؟ ڈاکٹر پلیز جلدی آئیں، کوئی ہے؟ مریم وقاص کو دوبارہ سانس لیتے دیکھ کر خوشی سے باہر ڈاکٹر کو آوازیں دے کر بلاتی ہے اور شاہدہ مریم کی آواز سن کر روتے ہوئے اندر آتی ہیں۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا وقاص زندہ ہے، مجھے یقین تھا۔ شاہدہ اندر آتے ہوئے وقاص کے پاس جا کر کہتی ہے، نرس ان کو باہر پیچھے کوئک۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر آتے ہوئے کہتے ہیں اور ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتے ہیں ان کے پاس۔ اٹس میریکل، میں نے معجزہ سنا تھا مگر آج پہلی بار دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، کل صبح ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر، ان کو کیا مریم تھینک یو کہتی ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وقاص عائزہ خواب میں وقاص کو خون میں لت پت دیکھ کر ایک دم نام لیتے ہوئے اٹھ جاتی ہے، وقاص کو کچھ نہ ہو اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ عائزہ روتے ہوئے دعا کرتی ہے۔ جلال دروازہ کھول کر اندر آتا ہے۔ ارے تم رو رہی ہو؟ وہ مرا نہیں ہے، پر کوشش تو کی تھی، قسمت بڑی اچھی ہے اس کی، موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ جلال عائزہ کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، جلال آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ جب اس نے آپ کی رسی کھینچی نا تب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا آپ کے آنسو صاف کرنے والا۔ عائزہ جلال کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہتی ہے، ہا 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 ہا۔ جلال ہنستے ہوئے عائزہ کے بازو پیچھے کی طرف موڑتا ہے، اب تم مجھے خوف دلاؤ گی؟ اس خدا کا جس نے میری ماں پر سوتن لائی، وہ کتنا ان کی عبادت کرتی تھی، اب کیا ہوا؟ تمہارے اس خدا نے کیا کیا؟ عائزہ درد سے جلال کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جلال آپ غلط سوچ رہے ہیں، اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، آپ اتنا بدگمان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، وہ بڑا رحیم ہے، آپ کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ عائزہ جلال کو پیار سے سمجھاتی ہے، بس عائزہ اب ایک اور لفظ نہیں۔ جلال عائزہ کو پیچھے کرتے ہوئے
ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور عائزہ اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے روتی ہے۔ جہاں جلال کے نشان نظر آ رہے تھے، جلال سگریٹ کی ڈبی لے کر ٹیرس پر کھڑے ہو کر سگریٹ پیتا ہے اور عائزہ اپنے ہاتھ میں درد کی وجہ سے روتی ہے۔ اس نے رات کا کھانا کھائے بغیر ہی وہ سو گئی تھی۔ جلال سگریٹ پی کر اندر آتا ہے کہ سامنے سوئی ہوئی عائزہ پر نظر پڑتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ پر جہاں اس کے انگلیوں کے نشان تھے، بیڈ کے سائڈ دراز سے درد کی دوائی نکال کر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بازوؤں پر کریم لگاتا ہے۔ عائزہ نیند میں درد کی وجہ سے ہلتی ہے کہ جلال عائزہ کو آہستہ آہستہ کریم لگا کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے اور ہاتھ صاف کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہے اور پھر آرام سے عائزہ کو اپنے قریب کر کے سو جاتا ہے۔ جلال عائزہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ جلال برا نہیں ہے، پر وہ جو کر رہا ہے وہ برا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جلال اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کب کرتا ہے، کب اس کے دل پر لگی مہر ہٹتی ہے۔ انسان کو کسی بھی بات کا اثر دماغ پر نہیں لینا چاہیے، اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس آزمائش پر ثابت قدم رہنا چاہیے، نہ کہ ایک درندہ بن کر لوگوں پر ظلم کریں۔ صبح وقاص کو روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ وقاص کو ہوش آ گیا تھا اور شاہدہ اور مریم کمرے میں ملنے جاتے ہیں۔ میرے بچے، اب طبیعت کیسی ہے؟ وقاص جو کہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، شاہدہ کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ ماما، آپ کب آئیں؟ اور میں ٹھیک ہوں۔ وقاص شاہدہ اور مریم کو ہاسپٹل دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتا ہے۔ بیٹا، ہم تو کل آنے والے تھے، تمہیں فون کیا تھا مگر تم نے ریسیو نہیں کیا۔ پھر مریم نے میسج کیا تھا کہ لینے آ جائیں، ہم انتظار کر رہے تھے مگر تم آئے نہیں، اور جب ہم گھر آئے تو تمہیں فون میں لت پت دیکھا۔ لت پت دیکھ کر تو ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ شاہدہ بتاتے ہوئے رو پڑتی ہے اور مریم بھی۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اب، اور دیکھیں آپ کو اس طرح روتا دیکھ کر مریم بھی رو رہی ہے۔ اپنے بھائی سے نہیں ملو گی گڑیا؟ وقاص شاہدہ کو رونے سے منع کرتا ہے اور مریم کو روتا دیکھ کر ملنے کو کہتا ہے، جو کہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ بھائی، آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہمارا کتنا برا حال تھا آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ بھائی، میں بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ ہمیں پاپا کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مریم وقاص کے سینے سے لگی کہتی ہے روتے ہوئے، میں آپ لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پریشان نہ ہوں ہم۔ وقاص مریم سے کہتا ہے کہ شاہدہ بولتی ہے، اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہو تم دونوں، ہاں تم کو میری عمر بھی لگ جائے۔ شاہدہ مریم کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے اور مریم اپنا سر سلاتے ہوئے پیچھے ہوتی ہے اور پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ بیٹا، یہ سب کس نے کیا؟ شاہدہ وقاص سے پوچھتی ہے اور وقاص کو جلال کی باتیں یاد آتی ہیں۔ عائزہ صرف میری ہے، اس کو مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ وقاص، تم عائزہ کو طلاق دلواؤ گے؟ وقاص جلال کی باتیں یاد آتی ہیں کہ شاہدہ وقاص کو کھویا دیکھ کر اہلاتے ہوئے پوچھتی ہے، وقاص بیٹا کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کس نے کی تمہاری یہ حالت؟ ہاں، وہ ماما چور آ گیا تھا گھر میں، تو میں نے دیکھ لیا اور پھر چور مجھ سے لڑنے لگا تو لڑتے ہوئے اس نے میرے سر پر کوئی چیز مار دی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وقاص خیال سے واپس آتے ہوئے، اب جھوٹ بولتا ہے، اگر سچ بتاتا تو وہ عائزہ کو ہی غلط سمجھے گی اور اگر وہ گھر چلی گئی تو عائزہ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے چور کا جھوٹ بولا۔ بیٹا، کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ جو کچھ لے کر جاتا تھا
لے جانے دیتے۔ اگر تم کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے بارے میں ذرا نہیں سوچا، جو دل میں آتا ہے کرتے ہو۔ شاہدہ وقاص کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے، ماما میں آپ کے سامنے ہوں اب اور مجھے آرام کرنا ہے۔ وقاص شاہدہ کو کہتے ہیں، ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور شاہدہ اور مریم دونوں سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ شاہدہ پڑھ پڑھ کر وقاص پر پھونک رہی ہوتی ہیں۔ صبح جلال کی نیند جلدی کھل جاتی ہے اور اپنے سینے سے لگی عائزہ کو دیکھ کر اور پھر آرام سے اس کے بال پیچھے کرتا ہے اور اس کا سر سرہانے پر رکھ کر اس کے بازوؤں کی طرف دیکھتا ہے جہاں نشان ہلکے ہو گئے تھے، اور جلال عائزہ کے بازو پر چومتا ہے جہاں نشان، اور پھر عائزہ کے قریب ہو کر آہستہ سے اس کی آنکھوں پر کس کرتا ہے۔ عائزہ کو جلال کی داڑھی چبھتی ہے اور پھر جلال کی طرف کروٹ بدل کر سو جاتی ہے۔ جلال عائزہ کو دیکھتا ہے کہ اس کی نظر ہونٹ پر جاتی ہے اور پھر جلال اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے جھک جاتا ہے، اور عائزہ کو نیند میں اپنی سانس بند ہوتے دیکھ کر جلدی سے آنکھیں کھول کر جلال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتی ہے اور ڈر کر جلال سے دور ہو جاتی ہے۔ جلال عائزہ کو ڈر کر اپنے سے دور ہوتا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، پر وہ ظاہر نہیں کرتا اور پھر اٹھ کر واش روم میں چلے جاتا ہے، اور عائزہ جلال کو کچھ کہے بغیر جانے پر حیران ہوتی ہے کہ پچھلی دفعہ تو دور ہونے پر سزا دی تھی اور اب۔ عائزہ اپنی سوچ جھڑکتے ہوئے جلال کے کپڑے نکال کر واش روم کے باہر لٹکا دیتی ہے اور پھر بیڈ شیٹ صحیح کرتی ہے اور جلال کے باہر آنے پر واش روم چلی جاتی ہے۔ جلال اور عائزہ نیچے آ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تارا جلال کو خاموش دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتی ہے کہ جلال نے شاہنواز پر کوئی طنز نہیں کیا، اور پھر عائزہ کو اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے جلال کو، اور عائزہ اپنے کندھے اچکا کر ناں میں سر ہلاتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ جلال ناشتہ کرتے ہوئے ساس بہو کو اشارے کرتے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ کرتا ہے اور پھر چپ کر کے نکلتا ہے اور باہر جا کر کاکا سے عائزہ کو پین کلر دینے کو کہتا ہے اور پھر آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ آج سورج اتنا ٹھنڈا کیوں تھا؟ آج آگ نہیں برسایا مجھ پر؟ شاہنواز تارا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اب آپ بھی نا شاہنواز ایک، وہ جب کچھ کہے تو مسئلہ اور کچھ نہ کہے تو مسئلہ، کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں میرے بیٹے کے؟ تارا شاہنواز کو غصے میں کہتے ہوئے چلی جاتی ہے اور شاہنواز عائزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، آج لگتا ہے کہ جلال کی روح تارا بیگم میں آ گئی ہے۔ شاہنواز عائزہ سے کہتے ہوئے دونوں ہنستے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقاص ٹھیک ہو رہا تھا اور آج ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا، اور شاہدہ وقاص کو سونپ دیتی ہے اور پھر کچھ سوچ کر وقاص کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ وقاص، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ شاہدہ کی بات سن کر سوپ پیتے ہوئے کہتا ہے، جی بولیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے، ایک بار اس سے مل لینا، میں کچھ دن تک بلاتی ہوں یہاں، اگر تم کو پسند ہوگی تو پھر۔ شاہدہ روکتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وقاص ان کو روکتا ہے۔ ماما، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے دوائی دیں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ وقاص شاہدہ کو سوپ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے اور شاہدہ وقاص کو دوائی کھلا کر کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ماما، بھائی نے کیا کہا؟ مریم باہر شاہدہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو باہر آتا دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا کہنا ہے؟ انکار کر دیا صاف۔ میں بھی اس کی نہیں مانوں گی، بلاتی ہوں مسکان کو، اس کو دیکھے گا تو عائزہ کو بھول جائے گا، دیکھنا۔ شاہدہ مریم کو کہتی ہوئی کچن میں چلی جاتی ہے اور مریم اپنے کندھے اچکا کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ میں عائزہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، عائزہ کو اس جلال سے آزاد کروا کر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ وقاص عائزہ کی تصویر دیکھ کر سوچتے ہوئے کہتا ہے اور پھر اس کی تصویر اپنے سینے سے لگا کر سو جاتا ہے۔
آئزہ ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آتی ہے کہ دروازہ ناک ہوتا ہے۔ آئزہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہے۔ کاکا آپ؟ دروازے پر اکرام کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ وہ آئزہ بیٹی، جلال صاحب نے کہا تھا کہ درد کی ٹیبلٹ دے دینا۔ اکرم آئزہ کو ٹیبلٹ دے کر کھڑا رہتا ہے۔ آئزہ ان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھتی ہے، کاکا اور کچھ کہنا ہے کیا؟ ہاں بیٹا، وہ جلال صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے سامنے کھلا کر مجھے انفارم کریں۔ اکرم جلال کا پیغام بتاتا ہے، کاکا میں کھا لوں گی دوائی، آپ جلال کو کہہ دیں کہ میں نے دوائی کھا لی ہے۔ آئزہ اکرم کو کہتی ہے، نہیں بیٹا، جلال صاحب نے کہا تھا آپ یہی کہیں گی، مگر تب تک نہیں ہلنا جب تک وہ دوائی نہ کھا لے۔ اف، ایک تو جلال نے خود تو زندگی برباد کی ہے، اب زبردستی بھی کریں گے۔ واہ جلال ملک۔ اف، ایک تو جلال نے خود تو زندگی برباد کر رکھی ہے اور اب زبردستی بھی کریں گے۔ واہ جلال ملک۔ آئزہ دانت پیستی ہوئی ٹیبل کے پاس جا کر گلاس میں پانی ڈالتی ہے اور پھر دوائی کھا لیتی ہے، اور مڑ کر غصے میں اکرم کو کہتی ہے، اب خوش کاکا؟ اب جا کر بتا دیں جلال کو۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ کاکا آئزہ کی دوائی کھانے کے بعد چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا یہ میری۔ آئزہ غصے میں جلال کی کیئرنس پر دھیان نہیں دے پاتی ہے اور پھر اپنی الماری میں کپڑے ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ جلال اپنے آفس میں بیٹھا آئزہ کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آئزہ کا چڑھنا اور پھر دوائی کھاتے ہوئے منہ بنانا اور اپنے بارے میں بات سن کر جلال تو ہنسی آ جاتی ہے۔ جلال کا مینیجر اندر آتا ہے کہ جلال کو ہنستا دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی کھڑوس جلال ہے۔ سر، فائل، آپ کے دستخط چاہیے تھے۔ جلال مینیجر کی آواز سن کر جلدی سے اپنا کوٹ صحیح کرتا ہے اور سیریس انداز میں سائن کر کے باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جلال سر؟ جو آج تک ہم نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا، آج وہ ہنس رہے تھے۔ جلال کا مینیجر باہر آ کر سارے اسٹاف کو بتاتا ہے اور سارے ان کی بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ کام تو ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ آئیڈیا۔ آئزہ اپنے کپڑے ترتیب سے لگا کر جلدی سے اپنا من پسند گانا لگاتی ہے اور پھر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جلال جو کہ فائل چیک کر رہا تھا، میوزک کی آواز سن کر جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھتا ہے۔ آئزہ پنجابی گانے پر بھنگڑا ڈال رہی تھی اور کبھی چہرے پہ فنی ایکسپریشن بنا رہی تھی۔ جلال آئزہ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر ہنستا ہے اور پورا اسٹاف جلال کے ہنسنے کی آواز پر ہے، یار یہ سر کا ہے۔